या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये इस वक्त की आयत हमारी तरफ मुतवज्जे है। ऐ ईमान वालों, पूरी पूरी तौबा करो। अरफात का अमल मैंने वहाँ बयान किया था। जो अरफात की रूह है, रूह अमाल तो ज़ाहिरी, नमाज भी है, दुआ भी है, जिक्र भी है, तिलावत भी है, तस्बीह भी है, लेकिन यहाँ की जो रूह है वो तौबा है। आज तक जो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, अपनी मनचाही पे चले, जो जी में आया, हमारा मेयार जिंदगी क्या है? जो जी में आया कर लिया, जो नहीं आया नहीं किया। जिन चीजों को जी चाहा उनकी तरफ चल पड़े, जिन चीजों को जी नहीं चाहा उस तरफ से रुक गए। ये हमारा तर्ज जिंदगी है। यहाँ अल्लाह से ये वादा करना है कि जो तू चाहेगा वो हमारी चाहत होगी, जिसे तू पसंद करेगा वो हमारी पसंद होगी, जिसे तू नापसंद करेगा वो हमारी नापसंद होगी। जिधर चलाएगा चलेंगे, जहां से रोकेगा रोकेंगे। यहाँ ये अल्लाह से वादा करने की चीज है। हम सब अपने अल्लाह से अहद करें कि आज तक जो अपनी मर्जी पर चले उस पर हम तौबा करेंगे। और आज अल्लाह ताला की रहमत ऐसी मौजज़न है, हर वक्त उसकी रहमत है, पनाह है, लामहदूद है। खास तौर पर आज के दिन अल्लाह ताला पहले आसमान पर ऐलान फरमा रहा होता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे हैं, और इतने लेकर आओ जितने रेत के जर्रे हैं, और इतने लेकर आओ जितने दरख्तों के पत्ते हैं, और इतने लेकर आओ जितने गर्दिश अय्याम में बनने वाले दिन और रात हैं। इसके बराबर अगर तुम अपने गुनाहों को लाओगे तो आज तुम्हारा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। इन ताबू फाना हबीब हूं, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और ऐसा माफ करता है, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। जब तौबा पुख्ता हो जाती है तो अल्लाह गुनाहों का निशान तक मिटा देता है और गवाह उसके खत्म कर देता है। फरिश्ते जो किरामन कातिबीन, जिनसे हम कोई छुपा नहीं सकते, अल्लाह ताला उनके सहीफों से भी मिटा देता है, उनको भुला देता है। तकफीर कहते हैं छुपा देना, मिटा देना। काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हक को मिटाने की फिक्र करता है और हक को छुपाने की फिक्र करता है, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। कुरान ने जिम्मेदार को भी काफिर कहा है। आज लफ्ज़ी माना में है कि जिम्मेदार कहता है वो बीज को छुपा देता है, जमीन में बीज को छुपाता है। काफिर क्या करता है? वो हक को छुपा देता है। तो अल्लाह ताला क्या करता है, जब तौबा पुख्ता होती है तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सिर्फ माफ नहीं करता, छुपा देता है। सिर्फ छुपाता नहीं है, मिटा देता है। एक गवाह उसका बाकी नहीं छोड़ता अल्लाह ताला। फिर इंसान गुनाहगार है, तौबा करके भी टूट जाती है। अगर इससे टूट जाए तो फिर क्या करे? तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन इस्तिक़ातनी अक़द, जब और जितनी दफा तेरी तौबा टूटे तो ये तुम्हें शैतान धोखा न दे कि ऐसी तौबा का क्या फायदा, इधर करता हूं इधर तोड़ देता हूं। तो ऐसा न करना। जब और जितनी दफा टूटे तुम मेरे पास आ जाना और माफी मांग लेना, तो मैं ऐसा अपनी रहमत का पर्दा उसके ऊपर चढ़ाऊंगा। एक मिसाल देता हूं, प्याला टूट जाए तो उसको अगर जोड़ा जाए तो जोड़ नजर आता है, रॉड टूट जाए, लकड़ी टूट जाए तो जोड़ उसका नजर आता है। तो अकल तो हो का मतलब ये है कि मेरे बंदे, तेरी हजारों दफा टूटी हुई तौबा को जब तू मेरे पास आंसुओं से पेश करेगा तो मैं उसे ऐसे जोड़ूंगा कि उसमें एक जोड़ भी नजर नहीं आएगा। बेजोड़ की तौबा तेरे हक में कबूल कर दूंगा और तेरे ईमान के बर्तन को ऐसे वापस करूंगा कि कहीं जोड़ नजर ही नहीं आएगा।
تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ۔ توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے، واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ، واپس آ جاؤ۔ کیا خوبصورت لفظ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ مفہوم، لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ تمہیں قربان جاؤں اللہ پہ، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی ہے۔ آ بھی جاؤ، لوٹ بھی آؤ، کیا مطلب؟ تیرے انتظار میں ہوں، آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ، وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ۔ اب کہاں؟ اللہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ۔ تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں، اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں، اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو۔ ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ آئے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ساری زندگی اپنے نفس کی مانی، اب اللہ کی مان لیں، اب اللہ کے رسول کی مان لیں۔ کب تک کوئی جیے گا؟ کب تک کوئی جیے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، فرق لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے۔ کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے، اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اتنا تو کسی نے ہے نہیں، لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا صحابہ کا۔ تو آپ اونٹنی پر ایسے رکاب کے اوپر زور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا۔ پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گی ان کی تفصیل بتا دوں گا۔ دے دو۔
اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جان، مال، عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے اور آج کا مہینہ۔ ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے۔ امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھیں، آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئی، اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، جن کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ اور سنو، آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا۔ جتنا سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا، وہ آج میں ختم کرتا ہوں۔ اور سنو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکا سکے۔ تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں جھکو گے، لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دستوں گریباں کر دے گا۔ تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، عزت آبرو کو بھی بچانا۔ مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ ایک سال اس کو زیادتی کر، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں۔ تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ سنو، زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے۔ جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے، سال 12 مہینے کا ہے، اور اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کے مالک نہیں ہوتی۔ تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو، ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان سے دوری اختیار کرو، ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہے ان کو کھلانا بھی، پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ لوگوں، سنو اور غور سے سنو، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پہ ڈاکہ مارے۔ سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا۔ ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا۔ اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے
جو میری بات کو آگے پہنچائے کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زنا کا زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنی پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت واتیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے اے اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نمازی ہیں۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں، پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھلا چکے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا، تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا۔ پھر ان 3 چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا،
ایک آدمی میں 100 خوبیاں، ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے. تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے، اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں. ایک کمی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو، یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا، اور سب سے پہلا جو شروع کیا، تینوں دن یہاں سے شروع کیا، لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کر دے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی، لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے. سب سے زیادہ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی میں رستم 3ری صدی کے بڑے عالم گزرے. میں آپ کو ان کا 3ری صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے، میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں، جا دفع ہو، جا دفع ہو. تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے. اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. وہ بچہ پیدا ہوا، خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی. اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا. پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی. آنا جانا تو تھا نہیں، تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دے بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے. اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا. 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا. 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، تو بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے. تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے
اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنی علم زہد تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا، پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا، بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا۔ پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا، پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی، سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں۔ تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں؟ چھوٹا کر لو گے، تھوڑا کر لو گے، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو۔ کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و حوث کی بنیاد ہے۔ اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و حوث کا دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دے، کاروبار کو فل سٹاپ لگا دے۔ اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سود کے اندر پیدا ہوں گی اور سود میں مر جائیں گی اور کبھی نہیں نکل سکیں گے، اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ دوسری سے تیسری نسل سود پہ پنپ نہیں سکتی ہے۔ تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں ختم، وہاں اس کو فل سٹاپ لگا دو، اور اللہ نفع دیتا ہے تو سود اتارو، سود اتارو، سود اتارو۔ اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو، کون سا منع ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سونا تقسیم کرتے کرتے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں۔ اور آپ نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اور انتقال کے وقت 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ انہوں نے
सवारियों की शक्ल में छोड़ा और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार उन्होंने तरके की शक्ल में छोड़ा, और जमीनें जायदादें मकानात अलग थे। और अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तो रहमान का ताजर है। फिर आपने औरतों के बारे में इरशाद फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, ये कमजोर हैं और ये माँ की शक्ल में हों। तो अल्लाह के नबी, मैंने बाप को वहां बताई थी, अजीजिया में रिवायत बताई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और उधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जान, मैं हाजिर हूँ। औरत माँ की शक्ल में हो तो अल्लाह ने उसका ये मकाम रखा है। ये बीवी की शक्ल में हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब कौन होगा? सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसका बीवियों के साथ अच्छा सलूक होगा। जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो और जिसके अखलाक अच्छे हों, ये क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। ये बहन के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी और उसने उनका हक अदा किया और उनकी शादी की और उनका हक न रखा। हमारे चारों सूबों में सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बेटियों को, बहनों को हिस्सा देने का कोई दस्तूर नहीं है। न कोई दीनदार देता है, न कोई बेदीन देता है, न कोई नमाजी देता है, न कोई हाजी देता है। सारा हिस्सा बेटे ले लेते। और बहनों को सिर्फ क्या दिया जाता है? जो शादी पे सामान दे दिया बस वो दे दिया, बाकी सारा बेटों के लिए है। ये जुल्म अजीम है, ये बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा डाका है। ये अल्लाह का हक खाने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने वरासत का पूरे 2 रुकू वरासत के लिए उतारे और कुरान को औरतों के हुकूक से भरा और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया कि कोई आदमी अपनी बेटी को हिस्सा न दे या अपनी बहनों को हिस्सा न दे। ये जुल्म सितम है, ये जुर्म अजीम है। सारा रिस्क हराम हो जाता है, सारी कमाई हराम हो जाती है। और इसके बिलमुकाबिल अगर वो उनका हक देता है तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने उनका हक अदा किया, उनकी शादी की और शादी के बाद भी उनका खैर खबर लेता रहा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये बेटियों के रूप में हो, पानी देना, पानी है। ये बेटियों के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी तरबियत और परवरिश की, शादी की तो जन्नत में चला जाएगा। एक साहबी ने कहा 2 हो तो क्या? आपने कहा 2 की भी करेगा तो जन्नत में जाएगा। 1 हो तो क्या है? आपने कहा 1 की शादी भी कर दे तो जन्नत में मेरा साथी है। 10 बेटों की शादी करे जन्नत का वादा नहीं, 1 बेटी की शादी कर दे जन्नत का वादा है। आपने अपनी 4 बेटियों को रुखसत फरमाया। तो यहाँ कमाल दर्जे की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में वसीयत करता हूं, अगर इनसे खता हो जाए, इनके जिम्मे है तुम्हारी इताअत करना, तुम्हारे हक की हिफाजत करना और अपनी इज्जत में खयानत न करना। अगर इनसे ये खता हो जाए, आखिरी दर्जे की खता, हमारे पाकिस्तान में शक की बुनियाद पे ज़बह कर देते, शक की बुनियाद पे कत्ल, खुद माँ बाप लड़कियों को कत्ल कर देते। बेटा जिना करता रहे, पर्दा डालते रहते, बेटा जानी हो, पर्दे डालते रहते, बच्ची से कुछ हो जाए ज़बह कर देते। चारों तरफ बिखरे हुए जुल्म सितम के वाक़यात हैं। शादी करके भी बच्चे लड़के जिना करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। तो बेटी से जरा सी खता हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर देते।
جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے. اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے. بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے. شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں. اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کروں، قتل کر دو. مقابلے میں کہہ رہا ہوں، میں بچی سے نے تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کالا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے اپنا بستر اس سے الگ کر دیں، اور کیا ہے اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے. خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی. عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی. اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور بات پھیل گئی. اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے. آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا، ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے. اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابا تو میری گواہی دے. تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں. کہا اما تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عوض میں چپ، بولے ہی نہیں. تو عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں. میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے. میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی. اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئی تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تو پتہ چل جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے. میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی. ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ پورے مہینے میں، ایک لفظ بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے. بس ایک جملہ اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زرد. لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا.
لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم. سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی، تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے، اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے. میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی. اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے. تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا. تو میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے. خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے. اس کو تو اس دن کا چولہا بچ گیا نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں. تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے
جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو انہیں فارغ کر دو. ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو. فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے. اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن. تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا پھر میں کھاؤں گا. پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے پھر خود کھایا کرتے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے. صرف مال کما لینا ایک بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام. یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں. انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے. تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے. ادھر ہم توبہ کر لیں، ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا. تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے. تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ عورتیں بھی کہیں کہو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی. اتنی میں 1 منٹ میں صلح ہوتی، 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے. اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ اثر دل اثر لیتا ہے. وہ اثر ظاہر ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے. ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف، جاؤ معاف. تو درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ. یا احد الصمد الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره. اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تقلنا
رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اے دو جہان کے پالنے والے اللہ، اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ، میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، تیرے گلابے پر، تیرے گلابے پر، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا. ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ، آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25, 30, 40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہا ہے، تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے. یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا. یا اللہ ہم نے یا اللہ تو نے کھلایا اور ہم دلیر ہوئے، تو نے پہنایا اور ہم تیرے باغی ہوئے. تیرا سب کچھ لیا، تیرا ہی کھایا، تیرا ہی پہنا، تیرے دور مال پر تکبر کیا، تیرے مال پر تجھے بھول گئے. میرے مولا تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے دکھی ہوئے. ہماری دنیا بھی اجڑ گئی، ہماری آخرت بھی اجڑ گئی. ہم نے تجھے کھو کے سب کچھ کھو دیا ہے. آج ہم تیری محنت کرنے آئے ہیں. میرے مولا تو ہماری محنت مان لے اور ہمارا بن جائے. اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں لیکن آج کا ظالم ماحول ہمیں بننے نہیں دیتا. ہمارے چاروں طرف کفر کی شکلیں، زنا کی شکلیں، شراب کی شکلیں، جوئے کی شکلیں، نافرمانی کی اتنی شکلیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تم سے دور کر دیا ہے. آج ہم تیرے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں، تیرے بننا چاہتے ہیں. تیری عزت کی قسم گناہ کر کے کبھی دل خوش نہیں ہوا، ہمیشہ پشیمان ہوئے، ہمیشہ پچھتائے. اے کریم مولا آج تو کرم فرما دے اور اپنی رحمت کے در کھول دے. ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے بدنوں کو گناہوں سے پاک کر دے. اے میرے رب ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ بلا برداشت کر سکیں تو اسے روز بھڑکاتا ہے. اے اللہ ہم سے یہ پانی نہیں پیا جا رہا جو ابھی افات میں گرم ہو گیا ہے بوتلوں میں. یا اللہ تو وہ پانی ہمیں، اے اللہ اے میرے رب ہم سے تو یہ نہیں پیا جا رہا جو تھوڑا سے ٹھنڈک اس کی ختم ہوئی ہے. یا اللہ وہ کھولتا جہنم کا پانی وہ پینے کو مل گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ یا اللہ ہوا چل رہی ہے لیکن ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. یا اللہ جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا جسے تو روز بھڑکاتا ہے، جسے دیکھ کر میکائیل بھی روتا ہے اور اسرافیل بھی روتا ہے اور جسے دیکھ کر تیرے فرشتے روتے ہیں جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا. یا اللہ ہمارے لیے تو یا اللہ نافرمانی پہ جہنم کا تیرا قانون ہے. رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے. رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے. پل صراط پر ڈولنے چھولنے سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے. اے میرے رب، اے میرے رب حشر کا میدان تو قائم کرنے والا ہے
اور तेरी जन्नत भी आने वाली है और तेरी जहन्नम भी आने वाली है और तू खुद भी आने वाला है और तू सब अव्वलीन आखरीन को खड़ा करने वाला है। फिर तू फरमाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया है मेरे रब। तू ऐलान करेगा आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए मेरे रब। तेरे बड़े बड़े नेक बंदे बंदियां मुंह के बल गिरेंगे और हमारे जैसे मुजरिमों का क्या हाल होगा। हमसे तो दुनिया की पुलिस की हथकड़ी का तस्वर आए तो हम कांप जाते हैं, तेरे फरिश्तों ने हथकड़ियां लगा दी तो हमारा क्या बनेगा। ये तेरा छोटा सा सूरज है, इसकी धूप हमें तड़पा देती है मेरे रब। क़यामत के सूरज की धूप को कौन बर्दाश्त करेगा ऐ मेरे रब। जब तू ये ऐलान करे वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए, या अल्लाह हमें हथकड़ियां न लगाना मेरे मौला। तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, हमारी झोली खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता। हमें हथकड़ी न लगाना, हमें मेड़ियां न पहनाना, हमें तोक न डाल देना, हमारे घसीटे जाने का हुक्म न दे देना, हमें कोड़ों की मार न देना, हमें जहन्नम की मार न देना, हमें जहन्नम से बचा ले, हमें जहन्नम से बचा ले। हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, हम बड़े गंदे गलीज लोग हैं। तेरा खाया तुझे ललकारा, तेरा पहना तुझे ललकारा, तेरी धरती से अकड़ के चले, तेरी धरती को भर दिया गंदगी से, गलाजतों से, गुनाहों से। या अल्लाह हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, पर हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम के लिबास से बचा, हमें जहन्नम के हथौड़ों से बचा, हमें जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा, हमें कब्र की गर्मी से बचा, कब्र की हरारत से बचा, कब्र के अंधेरों से बचा। हमारा बन जा या अल्लाह, हमारा बन जा मेरे मालिक। महशर के मैदान में बहुत से लोगों को तेरा नबी अपने हाथों से पानी पिलाने वाला है, हमारा नाम भी उन्होंने लिख दे। तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है। तेरे लिए क्या मुश्किल है, हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल दे और अपने हबीब के हाथों हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा दे या अल्लाह। ऐ मेरे रब, बेशक 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 हम मुजरिम हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तुझे एक माना है, आज तक तेरी तौहीद को सीने से लगाया, आज तक तेरे गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज तक तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं किया, खलवत जुल्मत में तुझे ही अपना मालिक समझा, तेरे हबीब को तेरा आखिरी नबी और रसूल समझा है, कुरान को तेरी किताब समझा है, फरिश्तों को हक जाना है, जन्नत जहन्नम को हक जाना है, तकदीर को हक जाना है। ईमान लाने में या अल्लाह जो तूने कहा हमने किया, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो हम खोटे निकले, हम बह गए, फिसल गए, दुनिया के गंदे माल ने हमें भटका दिया, फिसला दिया। आज इस मैदान में हम तेरी मिन्नत करते हैं तो खुद या अल्लाह तो खुद कह रहा है आओ मांगो, आज मैं माफ करने आया बैठा हूँ। ऐ मजलिस के फरिश्तों आमीन कहो, तो भी हम हमारा रब हमें मनवा के दो। या अल्लाह तेरे जो फरिश्ते मौजूद हैं हम उन्हें आज अपना सफारशी बनाते हैं, उनमें फरिश्तों तुम भी आमीन कहो, तुम भी आमीन कहो। और ऐ मेरे रब हमारी आखिरत भी हमारी जरूरत है, लेकिन मेरे मौला दुनिया के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, हम तुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। या अल्लाह तूने इस उम्मत को अबू बकर दिया था, ये जिसने मेरे मौला कहा था अयन कुसुद्दीन अन हय्युन, दीन मिटे मेरी होते हुए हो नहीं सकता। मेरे मौला तूने हमें ऐसों के हवाले कर दिया जो आज खुद दीन को मिटाने में पेश हैं, गैरों से ज्यादा वो दीन को मिटाने वाले हैं। तूने हमें उम्र दिया था इस उम्मत को जो कुत्ते के प्यासे मरने पर भी रोता था, मस्जिद में बैठे रो रहे थे, साहबा ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहा था दजला के किनारे, फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा तो उम्र पूछा जाएगा। तूने हमें किन के हवाले किया जो हमारी लाशों पे रक्स करते हैं, हमारी खोपड़ियों में शराबें पीते हैं, हमारे घर बुलडोज करके अपने शराब खाने तामीर करते। अब तुझे गिला नहीं दे सकते को जिसको वो बताए तूने उम्मत को किन के हवाले किया है। चोर, जालिम, कातिल, सफाक लोग
میرے رب تو ساری امت پر مسلط ہو گئے، جن کے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہے، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں، اے میرے رب جنہوں نے تیرے حبیب کی امت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرا نبی تو بچے کے رونے پہ نماز آدھی کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں بچے کو نماز کے بعد اٹھا لے۔ آج وہ نبی ہوتا تو اس پر کیا گزرتی کہ کروڑوں بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی لاشوں کو رتی کی ٹوکری کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ اے میرے رب تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت کے بوڑھوں کی گردنیں کٹ رہی، بچے معصوم کی گردنیں کٹ رہی، یا اللہ تو ان فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آ گئی تھی، ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے میرے مولا، ان کو بھی یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا اللہ ہدایت دے دے یا پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ آجا تو آجا نا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ تو آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا، تو آجا میرے مولا آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا، تو لا مکان لا زمان ہے، تمہاری شرح پہ زیادہ قریب ہے، یہ دیوانے کا بول ہے، آجا تو آجا، ہم دکھی ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم پٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک میرے مولا دھرتی میں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، نمازیوں کے فرش نہیں اڑتے، معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اما میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی بوٹیاں بھی نہیں آتی، اس کی بوٹیاں ہمارا ملک برباد ہو، ریڑی والا غریب ریڑی لگا کے کھڑا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤ، شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہے، ٹوٹے بند ہو جاتے، اس کا پورا دھڑ بھی واپس نہیں جاتا، کس جرم پہ اس کے فرش اڑ گئے، یہ غریب کا تو تھا، اس کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے، تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا ابر ایک سے آٹا لائے گا، سارے مل کر کھائیں گے، اور بڑی سمیت وہ اڑ جاتا ہے، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ میرے رب تو نے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اے کریم آقا پوری دنیا میں ایسی خونریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی، پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے، پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہماری افسر شاہی بددیانت ہے، جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے، جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے، پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، عورتوں میں بے پردگی بے حیائی ہے، نوجوانوں میں آوارگی ہے، اے کریم مولا رحم فرما دے، 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 رحم کر دے، رحم کر دے، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے نہ، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہر آنے والا دن اس آرت میں کہ اچھا ہوگا، وہ تو کالی رات بن جاتا ہے، رات تو پہلے ہماری کالی ہے، ہمارے دن بھی کالے ہو گئے،
ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل رحم فرما دے، طائف کے ٹوٹے ہوئے، طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے۔ یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے، 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 ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، بددیانتوں سے نجات دے دے، خائن سے نجات دے دے، خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے، یا اللہ فرعونوں سے نجات دے دے، یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہماری بجلیوں کو وافر کر دے، ہماری گیس کو وافر کر دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما، ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما، ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما، یا اللہ تو غریبوں کو استغنا عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے۔ بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے، کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے، سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں، یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے، یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں، یہ جیسے رو رہے ہیں یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے تو مائیں پگھل کے رہ جائے، تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو پگھل جاتے، تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو اب مان جانا یا اللہ، تو اب مان جانا یا اللہ، اب مان جا یا اللہ، 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 ظالموں کی آخر کر دے، ظالموں کی شام کر دے، ظالموں کی شام کر دے، فرعونوں کی شام کر دے، قارونوں کی شام کر دے، بددیانتوں کی شام کر دے نا یا اللہ، کر دے نا، نہیں کرنا کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے کر دے، تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، ارے فرشتوں تم بھی رو ہمارے ساتھ، تم بھی آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ، آج امت محمد پہ بڑا سخت وقت آیا ہے، بڑا کڑا وقت آیا ہے، مار پٹ کھا کے تیرے در پر آئے ہیں، بچہ مار پٹ کھا کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے، مار کھا کے ابا کی طرف دوڑتا ہے، ابا مجھے فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل، ہم بھی میں اللہ پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ آ، ہمارے ساتھ آ جا، آ جا، آ جا یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے، ہمیں ساری پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے یا اللہ، اپنوں نے بھی بیچ دیا، ہم منڈی کے مال کی طرح فروخت ہو چکے ہیں، ہم جنس یا اللہ، ہم یا اللہ، ہم جانوروں کی منڈی میں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ہماری بولیاں لگ چکی ہیں یا اللہ، جنس کی منڈی میں جیسے جنس کے بھاؤ طے ہوتے ہیں تیرے محبوب کی امت کے بھاؤ طے کیے جا رہے ہیں۔ آج کا باطل ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، اسے بلاؤ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، آج کا باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا، ہم آج تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تجھے لے کے جائیں گے، آج تجھے لے کے جائیں گے، آج تجھے لے کے جائیں گے، آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم کمینوں کی ضد مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، آ جانا، تیرا کچھ چلا جائے گا، تیرا کو بگڑ جائے گا، او میرے رب، او ہم سب کے رب، اس سارے مجمع میں کسی کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو نظر کرم فرما دے، اتنے جو لوگوں نے آنسو بہائے کوئی تو پسند کر، اس قابل تو نہیں ہے تو ٹھکرا دے، تیرا عدل انصاف ہے، پر عدل نہ فرما، رحم فرما، کسی عورت کا آنسو، کسی مرد کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں سب کو معاف فرما دے، اور اس عرفات کی حاضری کو قبول فرما لے، اور سارے حاجیوں کا، مردوں عورتوں کا حج
قبول فرما لے اور اس حج کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے فیصلہ کن فرما دے. پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان کی دولت دے دے. یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے سب کو ایمان کی دولت دے دے. جن کے مقدر میں نہیں اور فرعون صفت ہیں اب ان کی پکڑ فرما لے اور ان کی پکڑ فرما لے اور دھرتی کو آباد کر دے اور اپنے حبیب کی امت کو سرسبز و شاداب کر دے. میرے مولا ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا، تیرے دین کو لٹتے دیکھا، تیرے دین پہ چلنے والوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا. میرے مولا بڑی تمنا ہے خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے، خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے، بہار بھی دکھا دے، بہار بھی دکھا دے، بہار بھی دکھا دے، بہار بھی دکھا دے. دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ. یا اللہ تو کر دینا فیصلے ہدایت کے، رحمت کے. اس سارے ہمارے قافلے کے مرد عورتوں کو قبول فرما لے، اس قافلے کے لانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں خدمت کرنے والے مردوں عورتوں کو قبول فرما لے. کسی ایک کا بھی تجھے پسند آیا ہو حج تو اس کی تو خیر ہم سب کا حج قبول فرما لے. ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے. جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے. جن کی اولادیں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے. جن کو اولاد بھی ہے نیک و صالح بنا دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے. جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے. اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو تو نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں دیا تھا، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ یہ کلمہ ہم سے واپس لے لیا جائے. ہمیں قبر کی گود میں جاتے ہوئے اس کلمے پر خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما، خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما. زبان تیرے قابو میں ہے، تیرے امر کے بغیر چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی. کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھے کہ یہ بول واپس لے لیا جائے. تو نے اپنے فضل سے ماں کی گود سے ہمیں یہ کلمہ دیا، ہماری ماں نے ہمیں سکھایا. جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہی ہمارا ساتھی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہمیں اٹھایا جائے، اسی پر ہمارا حشر ہو. اور عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ جن ہم سب نے توبہ کی ہے ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے. عبادات کی کمی بھی معاف کر اور معاملات اور اخلاق کی کمی بھی معاف فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ تیرے محبوب نے جو کچھ مانگا خیر کا وہ ہمارے مقدر فرما. اور جس شر سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما. اور ہماری مزدلفہ منا کے آنے والی یا اللہ منازل کو بھی آسان فرما، سہل فرما. اور مدینے کی حاضری کو بھی آسان فرما، سہل فرما. قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. یا اللہ جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں تو ہم میں سے ہر مرد عورت ایسا ہو جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے. ہم سب کے لیے مقدر فرما، یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما. اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمته.